न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तानी सियासत में गुज़िश्ता 24-36 घंटों के दौरान कुछ भी खिलाफ तवक्को नहीं हुआ। पहले से ये पेशगोई की जा रही थी कि 15 अगस्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और फिर ऐसे ही हुआ। इंतज़ामिया ने PTI को जलसागाह सजाने की इजाज़त नहीं दी। PTI के पुरजोश हिमायतियों का ख्याल था कि जलसा जो है हर सूरत में होगा। इनकी जमात की क़यादत और कारकुन हर रुकावट को तोड़कर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सियासत के नफ्सशनास पहले से कह रहे थे कि PTI की क़यादत अमलन माज़राई से गुरेज करेगी, और फिर यही हुआ। PTI के चंद सीनियर रहनुमा सुबह सवेरे 7 बजे इमरान खान से मिलने जेल जा पहुँचे और वहाँ से पैगाम लाए कि उन्होंने अपने कायद के हुक्म पर जलसा जो है मनसूख कर दिया है। वो इस मुल्क में अमन चाहता है, इस मुल्क की तरक्की चाहता है, अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत चाहता है। वरना इमरान खान का हर वर्कर इंशाल्लाह इमरान खान के हुक्म पे हर हद तक जाने को तैयार है। मैंने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा कहा था जब हमारा एक धरना हुआ था, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम जब निकलते हैं तो इस सर पे जो हमारी ये सफ़ेद चादर है ये कफन बना के निकलते हैं, और इंशाल्लाह हम तैयार थे। इमरान खान ने हमें रोका, हम एक कदम भी इमरान खान के हुक्म के मुताबिक नहीं उठाएंगे। तो जनाब इमरान खान के हुक्म पर जलसा मनसूख हुआ। अब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन 40 कड़ी शराइत के साथ। इन शराइत में से एक ये भी है कि जलसा 4 बजे शुरू होकर 7 बजे ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि PTI को सिर्फ 3 घंटे में जलसा निपटाना होगा। ये भी शर्त है कि इसमें रियासत मुखालिफ या नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर नहीं होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों को जलसे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान की सकाफती इक़दार का ख्याल रखा जाएगा और जलसे में शरीक अफराद धरना नहीं देंगे। लेकिन जलसा जुलूस तो जमहूरियत में मामूल की बात है। अभी चंद रोज़ पहले की बात है कि जमात इस्लामी को जलसों और धरनों दोनों की इजाज़त दी गई थी, लेकिन जब PTI की बात आती है तो पंजाब इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके खिलाफ मुतहर्रिक हो जाती है और इंतज़ामिया की भरपूर कोशिश होती है कि जलसा ना होने पाए। बज़ाहिर यूँ लगता है कि हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। इसके सामने बांग्लादेश और श्रीलंका के इस्लामी उबाल की मिसालें हैं। वो नहीं चाहते कि PTI लोगों को मुतहर्रिक कर सके। हुकूमत के बड़े बड़े चेहरों का इसरार है कि PTI मुल्क में खलफिशार फैला रही है और अमन व अमान के लिए ख़तरा है। और मासिवा ना उम्मीदी, ना मुरादी, बर्बादी, फसाद कोई और बात नहीं करते। खुद भी हुकूमत नहीं करूंगा, तुम्हें भी नहीं करने दूंगा, पीपल्स पार्टी को भी नहीं बनाने दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ये क्या बात हुई? लेकिन जनाब जहां हुकूमत दबाव का शिकार है वहीं PTI की सफ़ों में भी सब अच्छा नहीं। आज के जलसा मनसूख होने पर इमरान खान के चाहने वाले दिल बर्दाश्ता और नाराज़ नजर आ रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ये सवाल करती नजर आई कि आज़म स्वाति सुबह सुबह जेल क्या करने गए थे? क्या सिर्फ इसलिए इमरान खान के नाम पे कि जलसे को मनसूख कर सकें? बकौल अलीमा खान के PTI की क़यादत का इमरान खान को जेल से निकालने का इरादा ही नहीं। अलीमा खान का ये भी कहना था कि जलसे जुलूस के फैसले जेल में बैठे इमरान खान के बजाय क़यादत ने खुद करने होते हैं। जी हाँ, हुकूमत दबाव और PTI जो है अंदरूनी खलफिशार का शिकार नजर आ रही है, और PTI के इत्तेहादी इस बात पर बरहम है कि उनसे किसी ने किसी बात पर मशवरा नहीं किया। मीडिया के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने भी जलसा मनसूखी के ऐलान से बहुत नाखुश नजर आए। तो जनाब अचकज़ई साहब की नाराज़गी समझ में आती है। PTI बज़ाहिर अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर नहीं चल पा रही। रह गए महंगाई के मारे अवाम, तो उनकी मुश्किलात में हुक्मरान सिर्फ इजाफा करते नजर आते हैं। इस्लामाबाद में दाखिले के बेशतर रास्ते कंटेनर्स के जरिए आज सील थे। आज क्या कल से सील थे। जगह जगह पुलिस और नाकाबंदी, और इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वो कहते हैं ना सिक्योरिटी एहलकारों के मुहासरे में था। उसकी एक वजह मजहबी जमातों की जानिब से होने वाला एहतजाज भी था। यानी कि अवाम तो हर तरह से तंग है, परेशान है। गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो ज़ोरों पर है, और बहुत से एक दूसरे से सवाल करते नजर आ रहे हैं कि क्या होने वाला है। अहले इक़्तिदार और साहिबान इख्तियार कामयाबी के जो चाहे दावे कर लें, हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो बदगली में है और उसमें जहरीलापन आ गया है। जब तक इस मामले को आप नहीं सुलझा लेते उस वक्त तक मईशत तरक्की के सहाने ख्वाब जो हैं वो सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनाब अली ज़फ़र साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून रह चुके हैं, मारूफ क़ानूनदा हैं, और जनाब सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के सदर भी रहे। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब अपना कीमती वक्त देने का। ज़ाहिर है कि सब लोग समझ रहे थे कि जी जलसा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका।
پھر لوگ یہ توقع کر رہے تھے جو آپ کے کم از کم چاہنے والے ہیں کہ لوگ نکلیں گے اور ہر صورت کے اندر جو ہے وہ جلسہ کریں گے، لیکن پھر اس جلسے کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن منسوخ کرنے پہ علی ظفر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں بہت ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو جو ہے استعمال کیا گیا جلسہ منسوخ کرانے کے لیے۔ خود ان کی جو بہن ہے عمران خان کی، ان کا جو بیان سامنے آیا ہے، تو کیا آل از ناٹ ویل ود ان دا پی ٹی آئی اس معاملے کے اوپر جناب؟ دیکھیں یہ جو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں اس حد تک کہ ورکرز میں بھی، سپورٹرز میں بھی، اور لوگ جو جلسہ اٹینڈ کرنے آ رہے تھے ان میں بھی وہ کافی سوالیہ نشان اس فیصلے پہ اٹھا رہے ہیں کہ کیوں منسوخ کیا گیا، کس سچویشن میں منسوخ کیا گیا، جب تک رات تک یہ فیصلہ تھا کہ ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے۔ تو وہ بات آپ کی درست ہے کہ لوگ ناراض ہیں، لیکن اس ساری ناراضگی یا کنفیوژن کی وجہ یہ ہوئی کہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو این او سی مل جائے تو آپ جلسہ کر لیتے ہیں، اور اگر این او سی نہ ہو تو چونکہ بڑا کلیئر واضح طور پہ یہ ایک ہمیں کنڈیشنز چیئرمین عمران خان صاحب نے ہی بڑی واضح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کے مطابق ہی آپ نے یہ ایکٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے پی ٹی آئی کے طور پہ کہ این او سی لے کے باقاعدہ ایک پرامن جلسہ کریں۔ لیکن کل جب منسوخ ہو گیا تھا، یہ کینسل ہو گیا تھا این او سی، تو رات تک یہی فیصلہ ہوا کہ ہم نے یہ جلسہ کرنا ہی ہے، چاہے این او سی ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہم اس کو کریں گے، پرامن کریں گے، لیکن ہم کریں گے ضرور جلسہ۔ لیکن صبح جب یہ ایک دم اچانک منسوخ کیا گیا، خود ہی ہم نے کینسل کیا، تو اس وجہ سے کنفیوژن ہوئی۔ اگر یہ شاید کل رات کو کینسل ہو جاتا یا جب این او سی نہیں ملا تھا تب ہی کینسل کیا جاتا تو یہ کنفیوژن نہ ہوتی اور یہ ناراضگی بھی شاید نہ ہوتی۔ وہ لوگوں کی سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ علل صبح مطلب 7 بجے مطلب جیل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اعظم سواتی صاحب ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی ملنے چلے جاتے ہیں، تو کیا غیر معمولی بات نہیں ہے؟ اور پھر جو علیمہ خان صاحبہ یہ الزام لگا رہی ہیں کہ جی عمران خان کا کندھا استعمال کیا گیا اس جلسے کو نہ کرنے کے لیے، کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جیل میں بیٹھی قیادت نہیں کرتی بلکہ جیل سے جو باہر قیادت ہوتی ہے وہ کرتی ہے، جلسہ جلوس تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جناب جی دیکھیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 7 بجے جو ملاقات ہوئی، یہ نارملی تو میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے۔ یقینی طور پہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو جیل اتھارٹیز کو کہیں سے حکم آیا ہوگا کہ آپ نے یہ ملاقات کرنے کی اجازت دینی ہے، ورنہ تو ایک فکس ٹائم ہے، جمعرات کو کس نے ملنا ہے، منگل کو کس نے ملنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بڑا اس کی پروسیجرز بڑے واضح ہوتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ یہ میٹنگ جو ہوئی یہ ان شیڈیول تھی، یعنی کہ یہ نارمل نہیں تھی۔ اب اس کے پیچھے کیوں ہوئی میٹنگ، کس نے کروائی، کیسے ہوئی، یہ میری کل ملاقات ہے عمران خان صاحب سے جیل میں، تو میں یقینی طور پہ ان سے ڈائریکٹلی اس پہ بات کر کے پھر اس پہ بتا سکوں گا آپ کو کہ سچ کیا ہے اور ایکچوئل حقیقت کیا ہے۔ لیکن ابھی فی الحال صرف ہم پرزمپشنز کر رہے ہیں اور ہم یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اندازے ہیں، اور وہ اندازے یہی ہیں کہ شاید اس جلسے میں کوئی ایسی خبر ملی کہ اس جلسے میں کسی قسم کے خطرات ہیں جہاں کی جان جا سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ چیز کنوے کی گئی چیئرمین کو اور شاید سواتی صاحب کو یا کچھ اور لیڈران کو، اور پھر ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ میٹنگ کریں اور چیئرمین صاحب سے اجازت لیں، اور پھر انہوں نے وہ میٹنگ کی اور اجازت لی۔ لیکن بڑی مشکل سے اجازت ملی ہوگی کہ میری جو پرسوں بات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جلسے ہم نے کرنے ہیں اور ہر ہفتے کرنے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیں، اور سب سے بہتر طریقہ آواز پہنچانے کا ایک تو سوشل میڈیا ہوتا ہے، لیکن اس سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جا کے لیڈران بات کریں۔ تو ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ہونے ہی ہونے ہیں جلسے اور کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن پھر جو آخری مومنٹ پہ چینج ہوا اس کی وجہ شاید کوئی اشارہ ہوگا بقول آپ کے۔ اچھا، لیکن یہاں پر پھر ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں شکوک و شبہات میں، صرف آپ کے مخالفین نہیں، جو آپ کی حمایتی یا چاہنے والے ہیں، ان کو ایک تو یہ اشارہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اعتماد کی کمی نظر آ رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اچھا، سب ایک دوسرے پہ بظاہر شبہ کر رہے ہیں۔
انگوش نمائی کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس طرح کی پوسٹ پونمنٹ سے پارٹی کو نقصان نہیں ہوا؟ جی بالکل، دیکھیں بالکل اس میں کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جس طرح میں نے پہلے شروع میں ہی کہا کہ اس وقت کنفیوژن تو ہے، اور لوگ کافی، اگر آپ سوشل میڈیا یا میرے فون پہ آپ جو دیکھیں، جو لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں اور لوگ جو آ رہے تھے یا آئے تھے وہ سب پریشان ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں کیا گیا. بہتر اس لیے میں نے کہا یہ ہوتا ہے اس طرح کی کنفیوژن کریٹ نہ ہو تو بہتر ہے. کل رات کو ہی فیصلہ ہم کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. میری ایک دو آپ کے جیالوں سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا ہے جی مطلب ہے حکومت سے پوچھ کے تو تحریک نہیں چلائی جاتی، حکومت سے اجازت لے کے تو تحریک نہیں چلائی جاتی. اور پھر اس تناظر میں جب علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ جی یہ قیادت جو ہے سنجیدہ ہی نہیں ہے عمران خان کو رہا کرانے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر مطلب ہے کہ زیادہ کنفیوژن، علی ظفر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، زیادہ آپ کی گہری نظر ہے جناب. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوژن تو ہے اور اس کو کلیئر کرنا چاہیے جلد سے جلد. اچھا آج پلان تھا کہ 2-2:30 بجے ایک پریس کانفرنس بھی کی جائے گی، وہ بھی کینسل ہو گئی. جی مزید کنفیوژن ہوئی، لیکن انشاءاللہ کل تک اس کو ہم کلیئر کر دیں گے. اب فی الحال پوزیشن یہی ہے کہ ہم نے، لگتا یہی ہے مستقبل میں کہ جہاں تک این او سیز کا تعلق ہے، اگر این او سی نہ بھی ملا تو اگلا جلسہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ نہیں برداشت کریں گے ورکرز کہ آپ اگلا جلسہ بھی منسوخ کر دیں. یہ این او سی پہ یاد آیا، یہ جو این او سی ملی ہے آپ لوگوں کو 8 ستمبر کے لیے، اس میں ماشاءاللہ 40 شرائط ہیں، اور جلسہ 4 بجے شروع کر کے آپ کو 7 بجے ختم کرنا ہے، اور بہت سارے آپ لوگوں کے اوپر قدغن لگائے گئے کہ 18 سال سے کم عمر لوگ نہیں آئیں گے. مجھے تو یاد نہیں پڑتا اس قسم کی شرائط کبھی میں نے دیکھی ہوں کسی جلسے کے لیے کہ جناب اتنی سخت ہوں. 3 گھنٹے میں، ظاہر ہے کہ جو سیاسی جلسہ ہوتا ہے تو کئی گھنٹے چل رہا ہوتا ہے، اور اگر 4 بجے کا وقت آپ دیتے ہیں تو لوگ آنا شروع کرتے ہیں 2-3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، اور رات گئے تک چل رہا ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے اس طرح کی جو این او سی ہے، آپ کے خیال میں یہ نارمل ہے، یا جس طرح کی جیل کی ملاقات اب نارمل تھی آج صبح کی، یہ این او سی بھی آپ کو لگ رہی ہے کہ جی فطری نہیں ہے جناب؟ یہ بالکل نارمل نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے یہ بھی نارمل نہیں ہے کہ آپ کی جتنی بار آپ دیکھیں کہ این او سی ملے ہیں اور جتنی بار منسوخ کیے گئے ہیں، یہ بھی آپ کو میرا خیال ہے بھی نہیں ملے گا تاریخ میں. یہ بھی آپ کو شاید نہ ملے کہ جلسے کرنے کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو 99% جو ریکویسٹس ہیں، جو ہماری اپلیکیشنز ہیں، وہ ریجیکٹ کی گئی ہیں. 99% ہمیں جلسے کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی. 100%، 100% جہاں ہمیں این او سی مل بھی گیا، 100% وہ ریجیکٹ کر دیے گئے آخری منٹ پہ. آپ این او سی کی شکل دیکھیں، جو این او سی ملتا ہے تو اس کو این او سی آپ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ مذاکراً کسی نے اجازت دے دی ہے کہ آپ جا کے 10-15 لوگ آ کے مل لیں. جلسے کی وہ این او سی نہیں لگتی. یہ بھی آپ کہیں گے این او سیز میں کہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کس گراؤنڈ میں کر سکتے ہیں، کس گراؤنڈ میں نہیں کر سکتے، گراؤنڈ میں اس جگہ پہ کون کھڑا ہوگا، اس لائن سے آگے نہیں جانا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ عجیب مذاق ہے ہمارے آئین کے ساتھ، کیونکہ آئین تو کہتا ہے کہ آپ کو جلسے کی پوری اجازت ملتی ہے اور ملنی چاہیے. کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ حکومت آپ لوگوں کو جلسے کی، جماعت اسلامی نے ماشاءاللہ جلسہ بھی کیا، جلسے کیے انہوں نے، دھرنا بھی دیا، بلکہ دھرنے دیے، ان کو تو بڑا مطلب ہے کہ تڑپنے پھڑکنے کی اجازت ہے، کیوں پی ٹی آئی پہ کیوں قدغن ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. جی سمپل بات ہے کہ حکومت نہیں چاہتی. ایک یہ جلسہ ایکچولی 2 اس کے مقصد ہوتے ہیں. ایک تو اپنی جو طاقت ہے اور پبلک میں جو آپ کی ویلیو ہے، اور جو پبلک میں آپ کی پاپولیرٹی ہے، آپ کی مشہوریت ہے، جو آپ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، اس کو آپ ایک طرح سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتے حکومت کہ یہ جلسہ کیا جائے اور یہ ثابت ہو کہ واقعی یہ اتنی مشہور، اتنی پاپولر پارٹی ہے. اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہو کہ جو الیکشن تھا وہ ایکچولی ہم نے جیتا تھا، اور اس میں دھاندلی کے ذریعے یہ حکومت بیٹھی ہے، اس میں مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جلسے کی ایک طرح سے، اگر سکسیسفل ایک کامیاب جلسہ ہو جو یقینی طور پہ ہونا تھا، وہ اگر نظر آتا ہے ایک پارٹی کے کہ لاکھوں لوگ اس کو سننے آئے ہیں، اور وہ فرسٹ یہ قیادت، مین قیادت بھی نہیں، ان کے چیئرمین جو ہیں وہ جلسے میں موجود بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں
وہ ایک طرح سے سولیڈیرٹی دکھا رہے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ. تو یہ ساری چیز سے گھبرا جاتی ہے حکومت, اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں اگر یہ جلسہ اچھا سکسیسفل ہو گیا, کامیاب ہو گیا, اور ایک دو اور ایسے ہو گئے تو حکومت ہی نہ چلی جائے. یہ سارے خدشات ہوتے ہیں دماغ میں, اور اس وجہ سے کہیں آپ لوگوں کے ذہن میں کہیں سوچ ہے کہ جی احتجاج کے وقت آ گیا, لوگ جو ہے, مجھے نہیں پتہ, خیر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی صورتحال میں کوئی مماثلت ہے, وہاں پہ ایک الگ سیاست ہے اور وہاں کے بنگالیوں کا ایک اپنا طرز فکر ہوتا ہے اور طرز عمل ہوتا ہے, لیکن کہیں آپ کے گوشے میں کہیں پی ٹی آئی کے ہے کہ جی اب احتجاج کے وقت آ گیا ہے, یا اسی طرح کا مطلب ہے جس طرح سے آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں اسی طرح سے کریں گے, یا تحریک کے لیے بھی اجازت لیں گے, این او سی لیں گے؟ جی نہیں, دیکھیں, یہ اگر ہمیشہ دو قسم کی آپشنز ہوتی ہیں. یا تو آپ ایک دھرنا کریں, اور دھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ ٹیک اوور کر لیں ایک علاقے کو, اور آپ کسی کو کہیں کہ ہم نہیں مانتے. وہ ایک الگ قسم کی موومنٹ ہوتی ہے. ایک موومنٹ ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ قانون کے مطابق, جو اجازت دیتا ہے قانون آپ کو کہ آپ اجازت لیں, آپ جلسہ کریں, آپ لوگوں کو بلائیں, وہاں گفتگو کریں, اسپیچز کریں, اور اس کے بعد آپ گھر لوٹ جائیں. یہ ہمارا اس وقت تو جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ جلسے کرنے کی, اور اس کا مقصد بھی ہے یعنی بے مقصد. اچھا, لیکن مجھے خطا کلامی کرنے دیں کہ پی ٹی آئی نے سوچا کہ جی آئین و قانون کے مطابق ہم استعفیٰ دیں گے, آئین و قانون کے مطابق ہم اسمبلی ڈیزولو کریں گے, آئین و قانون کے مطابق ہم الیکشن کا مطالبہ کریں گے, تو کچھ بھی نہیں ہو سکا. لیکن اگر اجازت ہے, مجھے کہا جا رہا ہے علی ظفر صاحب کہ میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے سوال بہت ہی اہم قسم کے ضرور پوچھیں گے, کچھ آپ کے اتحادیوں کے بارے میں بھی اور تحریک کے بارے میں بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہمارے سیگمنٹ کے جناب محترم علی ظفر صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. علی ظفر صاحب, میں وقفے سے جانے سے پہلے میرا ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ میں دیکھ رہا تھا اچکزئی صاحب کا بیان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہی, اور یہ جلسہ مطلب منسوخ کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ کچھ ایسے ہی فیصلہ تھا. جناب جی دیکھیں, میرا خیال ہے اچکزئی صاحب شاید یہ درست کہہ رہے ہوں کہ ان کو وہ وقت ہی نہیں ملا ہوگا. ہماری چیئرمین اور واتی صاحب گئے تھے کہ وہ ان سے کوئی مشاورت کر سکیں اس معاملے میں. یہ ٹائم سینسٹیو فیصلہ تھا, اس لیے اگر ان کو یہ ان کا کہنا ہے اچکزئی صاحب کا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو ہو سکتا ہے وہ درست ہی کہہ. لیکن ایک چیز میں وضاحت کر دوں, میری جب ملاقات ہوئی تھی کل عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مقصد ہے ہمارا اس جلسے کا, اور جو انہوں نے ڈکلیئر کرنا تھا کہ ہم نے ہر ہفتے ہر شہر, پاکستان کے ہر شہر میں اس طرح کے جلسے کرنے, اس کا مقصد بڑا اہم ہے, اور مقصد ہے آئین کی بحالی اور آئین کی حفاظت. کیونکہ اس وقت ہمارے مطابق جو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے پبلک کو, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے, اس وقت ہمارے مطابق آئین جو ہے وہ اس کو ہر طریقے سے اس کو ایک طرح سے ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے, سسپینڈ کر دیا گیا ہے. نہ الیکشن ٹائم پہ کرایا گیا, نہ یہ الیکشنز جو ہو گئے ان کے ریزلٹس آنے گئے, اس میں دھاندلی ہوئی, نہ الیکشن ٹریبیونلز بنائے گئے, نہ ریزرو سیٹس دی جا رہی ہیں. اس طرح کے بہت سارے جو الزامات ہیں وہ ہم نے قوم کو بیان کرنے ہیں, اور یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکیں. اچھا علی ظفر صاحب, آپ کی متواتر ملاقات ہو رہی عمران خان صاحب سے, کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ جیل سے باہر عمران خان میں, اور جیل کے اندر جو عمران خان ہے, اور اب ایک برس گزر چکا ہے, ایک برس سے زیادہ ہو گیا, تو کیا اسی طرح مطلب ہے تبدیلی آئی, میچورٹی آئی, دباؤ کا شکار ہو گئے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جذبہ کچھ سرد ہوا, گرم ہوا؟ جی بالکل اسی طرح ہے, ان کا بالکل ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے. شاید شک تھا حکومت کو کہ ان کو 30 دن کا جیل میں رہنا پڑے گا, تو کوئی ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو اور ملک سے باہر بھیج دو. لیکن وہ سال ہو گیا ہے, اور وہ اسی طرح ان کی جو ان کی ڈائریکشن ہے, ان کا جو ان کا مقصد ہے, جو ان کا جو پہلے تھا, پرائم منسٹر جب تھے اور جب پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا, اور جیل سے باہر جب وہ تھے, جب وہ تحریک چلا رہے تھے, اور اس کے بعد جب جیل میں ہیں, وہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ہے.
یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی عملی سیاست میں ون ہو رنس فرام دا بیٹل لیوز ٹو فائٹ انادر ڈے، تو مناسب نہیں ہوتا کہ بھئی 6-8 مہینے سال جو بھی ہو کہ نکل جائے ملک سے؟ عملی ہم نے تو پاکستان کی سیاست میں یہی دیکھا، ایسا ہوتا ہے، بارہا ہوا ہے، اور یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جی کافی لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا ان کو شروع میں کہ بہتر یہی ہے کہ لیو ٹو فائٹ another بیٹل. یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نکل جائیں، پہلے بھی نکلے ہیں بہت سارے لوگ، پھر واپس آ گئے. لیکن انہوں نے کہا میں اس سیاست میں یقین نہیں رکھتا، میں پرنسپل کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، میں اصولوں کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی باہر نہیں جاؤں گا، نہ میرا کوئی NOC لینے کا مقصد ہے. میں پرنسپل کی، اگر میں اپنے لیے لڑ رہا ہوتا، قوم کے لیے نہیں لڑ رہا ہوتا، تو میں کب کا NOC لے لیا ہوتا میں نے اپنے لیے، اور میں اپنی زندگی میں جو عیاشی کر سکتا ہوں، جو آرائش میں لے سکتا ہوں، میں بالکل لیتا. لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد تو سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ میں یہ اپنی جو زندگی ہے قوم کے لیے میں قربان کر رہا ہوں، اور میں یہ سال رکھیں، 2 سال رکھیں، 5 سال رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ بتائیے، کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے ہمارے پاس اس سیگمنٹ کا، 2 بڑے اہم سوال ہیں. ایک تو کہ لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو لیوریج نہیں کر پا رہی، جو ایک اتحاد کی بات ہوتی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد، کہ جب بھی کوئی جماعت مشکل میں ہوتی تو ایک اتحاد بڑا بناتی، اس کو فعال کرتی ہے. تو آپ لوگوں کا اب ٹھیک ہے اتحاد زبانی کلامی حد تک تو ہے، لیکن اس میں فعالیت نظر نہیں آ رہی جو کہ ماضی میں ہم نے MRD کے دور میں دیکھی. مطلب ہے جب مشکل میں تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا استعمال کیا تھا اپنے اتحادی جماعتوں کو. جی بالکل. یہ تو آپ اگر پاکستان میں جتنی بھی موومنٹس چلی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ سولو فلائٹ نہیں ہو سکتی. ضرور یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت مقبول پارٹی ہوتی ہے، لیکن وہ باقی پارٹیز کو ساتھ لے کے چلتی ہے موومنٹ کے لیے، جن کی اپنی اپنی کوئی طاقتیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی اسٹرینتھس ہوتی ہیں، اپنی اپنی وہ اتحاد میں لے کے آتی ہیں ویلیو. تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے مزید اور تیزی سے ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری اس وقت اپوزیشن میں، حکومت کی اپوزیشن میں جماعتیں ہیں جو کہ جو پرنسپلز ہیں، 2-3 اصول جو ہیں ان پہ کھڑی ہے. ایک اصول تو یہ ہے کہ آئین کی بحالی چاہتی ہیں بہت ساری جماعتیں جو حکومت سے باہر ہیں، ان کو ساتھ لیا جا سکتا ہے، کامن پلیٹ فارم ہے. اسی طرح کامن پلیٹ فارم یہ ہے کہ بہت ساری جماعتیں جو کہ اس دھاندلی جو ہوئی ہے الیکشن میں اس کے خلاف ہیں، وہ ایک کامن پلیٹ فارم ہے. رول آف لا تیسرا کامن پلیٹ فارم ہے. جو ہماری فورن پالیسیز ہیں افغانستان میں دیکھ لیں یا انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں، معیشت ہے، بہت سارے ایشوز ہیں. اگر مجھے اجازت ہے آخری سوال، اور وقت کیونکہ کم ہے میں چاہوں گا، حالانکہ سوال تو ظاہر ہے کہ اس کے ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوتی، کہ آپ اتنے بڑے قانون داں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ قانونی جنگ کے ذریعے باہر آئیں گے، یا جیسے کہ فواد چودھری جیسے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ جی نہیں، اس کے لیے کوئی سیاسی حکمت عملی ہوگی؟ کس چیز میں آپ کو وزن زیادہ لگتا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں سیاسی جنگ سے یقینی طور پہ وہ باہر آ جائیں گے، لیکن جو سیکنڈ آپشن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بھی اوپن رکھنا چاہیے، اس کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے. بیسٹ سلوشن، بیسٹ جو حل ہوتا ہے ہمیشہ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح مستقبل کا سوچیں اور ملک کا سوچیں اور آگے بڑھیں، اور دونوں معاہدوں پر کام کریں. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، پی ٹی آئی کے جو مشکلات ہیں، اس کے جو چیلنجز ہیں، کچھ اس پہ ہم نے آج بہت تفصیل سے بات کی ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اس ملک کا صرف ایک دکھ سیاست ہی کا نہیں ہے، ایک IT کا دکھ بھی ہے، انٹرنیٹ کی سست روی کا دکھ بھی ہے، اس پر ہم کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ امین الحق صاحب موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. انٹرنیٹ پاکستان میں سست ہے اور حکومت بظاہر اس معاملے پر چست، کم از کم بیانات کی حد تک تو ہے، لیکن حکومتی بیانیے میں تضاد ہے، اس میں جھول ہے. انٹرنیٹ کیوں سست ہے؟ ایک وزیر ایک بات کرتا ہے تو اہلکار دوسری بات. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی اپلیکیشنز آج بھی ملک میں 100% نہیں چل رہی. IT کمپنیاں جو ہیں پریشان ہیں. ایک اندازے کے مطابق ملک کو $300 ملین کا نقصان ہو چکا ہے. پاکستان کی ساکھ جو ہے ڈیجیٹل دنیا میں الگ متاثر ہوئی ہے، اور فری لانس کام کرنے والوں کا روزگار جو ہے داؤ پہ لگ چکا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی آسان حل ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرتے موجود ہیں محترم امین الحق صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما، وزارت IT کے سابق وفاقی وزیر اور حکومت کے کلیدی اتحادی، اور یہ جناب قائمہ کمیٹی برائے IT کے چیئرمین بھی ہیں.
جی امین صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. نظر یہ آ رہا ہے کہ جس پہ آپ سنی رہے ہوں گے انٹرنیٹ کے معاملات پہ کتنی تنقید ہو رہی ہے, شور مچ رہا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی اہلکار خود ایک صفحے پہ نہیں ہیں. جو آپ کی وزیر مملکت ہیں آئی ٹی کی, وہ کہتی ہیں کہ جی لوگ وی پی این زیادہ استعمال کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے. پی ٹی اے کے جو اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں جی سب میرین کیبل خراب ہے. معاملات دل ہیں کیا؟ آپ تو اتنے عرصہ آپ نے آئی ٹی منسٹری کو لیڈ کیا, اور کیا کہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں عامر, میرا خیال ہے کہ صاف گوئی سے کام لیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ ماضی میں جتنی حکومتیں رہی ہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ سسٹم انسٹال کرتے چلے آئے ہیں. 96-97 میں بھی معاملہ ہوا, 2006 میں بھی ہوا, اور پھر 2019 میں بھی نیشنل فائر وال لگانے کی بات کی گئی. ٹھیک ہے, پھر 2020 میں اس کی ذمہ داری پی ٹی اے کو دی گئی اور وہ اس پہ کام کر رہے تھے. یس, میرا خیال ہے کہ جو کل پی ٹی اے کے چیئرمین کو قائمہ کمیٹی نے بلایا, تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے ان سے سوالات پوچھے, تو دو چیزیں سمجھ میں آئی ہے. وہ دونوں چیزیں کیا تھیں؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ WMS یعنی ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. جب WMS کو اپ گریڈ کیا جا رہا تھا تو کہیں نہ کہیں پہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا, جس کو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے بتائی کہ جو سمندری راستے سے جو ہمارے پاس سب میرین کیبل آتا ہے وہاں پہ خرابی پیدا ہوئی ہے. جو فجیرہ سے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہاؤس پہ آتا ہے, وہاں پہ کہیں خرابی پیدا ہوئی, جس کے بنا پر انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا, جس کے باعث میرا خیال ہے کہ میسیجز تھرو نہیں ہو پا رہا تھا, ڈاٹا ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہا تھا, جس کے بنا پہ میرا خیال پورے پاکستان کے عوام انکلوڈنگ میرا خیال آپ اور میں سب پریشان تھے. پی ٹی کے چیئرمین صاحب ڈیسنٹ آدمی تھے, انہوں نے تمام سوالات کو سنا, بہت باوقار طریقے سے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام خرابیاں انشاءاللہ تعالیٰ جو سب میرین کیبل میں فالٹ آیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ 27 سے 28 اگست تک درست ہو جائے. دیکھیں اس کے بعد تمام لوگ کی جاتی, ہم اور آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں, اگر پاکستانیوں کو پہلے دن پر یہ بتا دیا جاتا کہ جی سب میرین کیبل خراب ہے تو اتنا مطلب مسئلہ نہ ہوتا, اتنی تنقید نہ ہوتی. تو یہ بات تو ہے کہ حکومت میں مطلب شفافیت نہیں ہے, اور مطلب ان میں خود کیا کلیئرٹی نہیں ہے کہ جی ہمیں بات کیا کہنی ہے, صحیح بات بتانی, کیونکہ لوگوں کا نزلہ تو یہ گر رہا ہے کہ جی فائر وال ہے جس کو آپ ویب سسٹم کہہ رہے ہیں. جناب بالکل عامر, یو آر 100% کریکٹ. بالکل سیم بات جو آپ کی سوچ ہے وہ کل قائمہ کمیٹی کے تمام ممبران اسمبلی کی بھی سوچ تھی. انہوں نے ان کے سامنے رکھا کہ اگر آپ WMS کو اپ گریڈ کرنے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اگر سب میرین کیبل میں فالٹ آیا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ ایک پریس اسٹیٹمنٹ جاری کرتے یا آپ صحافیوں کو بلا کر کے ان کو بتاتے کہ یہ خرابیاں ہیں. تو جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی, لوگ پریشان تھے, وہ پریشانی نہیں ہوتی ہے, وہ ہائپ کریٹ نہیں ہوتا. بٹ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کی سوچ بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے, جس کے بنا پہ یہ مسائل جنم لیا. ہم نے ان کو یہ بھی تاکید کی کہ مستقبل قریب کے اندر ہر صورت میں میک شور کیا جائے کہ آپ اپنے جو میڈیا ڈپارٹمنٹ اس کو بہتر کریں, اور میک شور کریں کہ اس طرح کے کوئی بھی ایونٹ انسیڈنٹ ہو جائے تو ایڈوانس میں پاکستان کے عوام کو آگاہ کریں. تو میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ چیز ہے, یہ جو آپ نے فرمایا کہ بیوروکریسی کی جو سست روی ہے, لیکن اس میں جو ہماری قوم کا بقول شخص بھرکس نکل گیا. لوگ کہنے جی $300 ملین کا نقصان ہوا, آئی ٹی کمپنیز ناراض ہیں, لوگ پاکستان کو کانٹریکٹ نہیں دے رہے ہیں, فری لینسرز بہت پریشان ہیں. تو جو ایک پورا منفیت آئی ہے وہ تو مطلب بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پورے ملک کو. تو یہ اس پہ تو آپ کے خیال میں اتفاق ہے پی ٹی والوں کا کہ بھائی آپ لوگ اگر یہ چلا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے, آپ کے ابلاغ اتنا کمزور ہے. جی عامر, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو کل قائمہ کمیٹی میں ڈسکس کیا گیا. تمام سیاسی پارٹی کے لوگ تھے, پی ٹی آئی تھی, PMLN تھی, پاکستان پیپلز پارٹی تھی, MKM تھی, اور بلوچستان نیشنل پارٹی بھی موجود تھی. تمام لوگوں نے یہ بات رکھا کہ اس سے ہمیں پاکستان کا دو چیزیں ہوئی, ایک تو معاشی طور پہ نقصان ہوا, مالی طور پہ نقصان ہوا, دوسرا پاکستان کا امیج خراب ہوا. ہمیں بتایا گیا کہ ٹیلی کام سیکٹر سے لگ بھگ 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے جو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی کانکریٹ فیگر نہیں تھی. ہم نے میک شور کیا ہے کہ یس آئندہ میٹنگ کے اندر آپ وہ تمام فیگر آئی ٹی کے حوالے سے جو سافٹ ویئر ہاؤسز کو نقصان ہوا ہے, جو کال سینٹر کو نقصان ہوا ہے, جو فری لانسر کو نقصان ہوا, ان تمام چیزوں کا تخمینہ لگا کر بتایا جائے. اور ہم نے یہ پابند کیا ہے کہ میک شور, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, ایک تو معاشی نقصان ہوا, اس کے ساتھ جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, جو فری لانسر ہیں, جو گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو گئی. ان کو نئے آنے والے جو جسے کہتے ہیں کہ
جو مختلف کام ملتا ہے جو جس سے وہ پیسے کماتے ہیں اپنے گھر کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کے لیے زلزلہ کماتے ہیں, وہ تمام چیزیں ضائع ہو جائے گا. تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی تھی, یا آپ ایز اے میڈیا کے طور پہ, ہم ایز اے منتخب نمائندے کے طور پہ, کہ ہم ان کے جو حقوق ہے اس کو سیف گارڈ کریں. یہ باتیں کل ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس بات کی امید ہے کہ آئندہ اس طرح کی چیزوں کو قبل از وقت باخبر کیا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم نے کیا رکھا, وہ کہتے ہیں تیرے وعدے پہ جی ہم, تو یہ جان جھوٹ جانا. تو یہ اس ناکامی کا سہرا جس کے سر جاتا ہے خرابی کا, اس کا آپ کے خیال میں احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی پارٹی تو بڑے احتساب کی بات کرتی ہے, آپ کی پارٹی میں تو خود بھی بہت زیادہ احتساب ہوتا ہے جی, کہ چھوڑ دیں گے بس ٹھیک ہے انہوں نے. جی عامر, بالکل اگین آپ بالکل پازیٹیو سمت میں رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی کی جتنی حکومتوں کو بھی دیکھتے ہیں, دیکھیں 2014-15 پاکستان میں یوٹیوب بند کر دیا جاتا, کس کی حکومت تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ غالباً 2020 میں پب جی بند کر دیا جاتا ہے, 2020 میں خان صاحب کی حکومت تھی جو پب جی بند کیا گیا, 2021 کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا, 2022 کے اندر ویکیپیڈیا کو بند کر دیا, پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو بند کرنے کی کوشش کی گئی. ان تمام مواقع پہ, خاص کے جو آخری 3 موقع, اس موقع پہ میں وزیر تھا, ہم نے یہ چیزیں کیبنٹ میں بھی اس کی مخالفت کی, ہم نے اسمبلی میں بھی اس کی مخالفت کی, اور ٹی وی ٹاک شو میں بھی آ کے کہا کہ پابندی مسائل کا حل نہیں ہے, پابندی سے ترقی کا عمل رکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پہ جو تمام سیاسی پارٹی تھی, جیسے پی ایم ایل این بھی شامل تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, ایم کیو ایم بھی تھی, پی ٹی آئی بھی تھی, ہم نے کیا کہا, ہم نے ایک لائن پہ سب متفق تھے کہ پابندی ترقی کا عمل کو روکتی ہے, اس لیے میک شور کیا جائے کہ آئندہ اس طرح کی چیزیں ریپیٹ نہ کی جائے. یہ مجھے سمجھائیے, 27 اور 28 اگست کے بعد مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ حکمراں کہتے ہیں اتحاد کا حصہ ہیں, حکمراں اشرافیہ سے آپ کا تعلق ہے, کہ لفظ کا اتنا خوف کیوں ہے, لفظ سے کیوں اتنا ڈر رہی ہے یہ والی حکومت جو ہے کہ ایکس پہ پابندی ہے, اور اب جو پورا ایک کہتے ہیں نا خوف کا ماحول پیدا کیا ہے, کبھی یوٹیوبر کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, لفظ سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ لوگ اتنا؟ جی عامر, صاف گوئی سے اگر کام لیں تو میرا خیال ہے کہ میں 2018 میں بھی یہ دیکھ رہا تھا, 19 میں بھی یہ دیکھا, 20 میں بھی یہ دیکھا, 21 میں بھی یہ دیکھا, اور آج بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم 2-3 چیزوں کو جو بیس لائن بنا لیتے ہیں. 2-3 چیزیں کیا ہے کہ نمبر 1 کہ مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے روک ٹوک بالکل ہونی چاہیے, پاکستان قانون کہتا ہے. پورنوگرافی کے حوالے سے روک ٹوک ہونی چاہیے. اور تیسری چیز ریاست مخالف مواد, اس کے بارے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ 2-3 چیزوں کے حوالے سے میرا خیال روک ٹوک بالکل ہونی چاہیے, پاکستان کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں, پاکستان کے عوام کے مفاد میں. لیکن اگر کوئی انفارمیٹیو چیز ہوتی ہے, کوئی کریٹیوٹی آتی ہے کسی جگہ پر, اور کسی جگہ پر کوئی انفارمیٹیو چیز آتی ہے, کوئی سائنٹیفک چیز, وہ سمجھ میں نہیں آیا نا, بنتا ہے کہ لوگ دیکھیں اس کو. نہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا نا کہ وہ اون کھوسا صاحب کا, حالانکہ میں پہلے واقف نہیں تھا, لیکن جب شور مچا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا, اور ان کا جو بل بل پاکستان گانا تھا, تو بیچارے کیا مطلب ہے, وہ لڑکے پتھر لے کے نہیں نکل رہے, کوئی وائلنٹ احتجاج نہیں کر رہے, اپنا وہ طنز میں. یہ تو پاکستانی قوم کے لیے آپ کو تالی بجانی چاہیے کہ وہ مشکل صورتحال میں بھی بیٹھ کر جو ہے وہ ایک کہتے ہیں اچھے زاویے سے بات کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں, مزاح کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو پابندیاں ہیں وہ تو بہت کوئی بدنام کر رہی ہیں ملک کو, اور بالکل نارتھ کوریا والا آپ نے صورتحال پیدا کر دی ہے. جی جناب. نہیں, میرا خیال ہے اس طرح کی صورتحال اتنی سخت صورتحال نہیں ہے پاکستان میں. میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ فیک نیوز کو تو روکنا ہے نا. آپ جسٹ ایک دی ایگزامپل کی جو برٹش, جو برطانیہ کے اندر جو نسلی فسادات ہوئے, اگر اس کو تمام چیزیں دیکھتے ہیں, جہاں برطانیہ میں نظر آتا ہے کہ فیک نیوز کی, صرف پاکستان میں بھی کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو فیک نیوز چلانے کی کوشش کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یس, اگر کوئی فیک نیوز کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, مذہبی منافعات پھیلاتا ہے, سیاسی بے چینی پیدا کرتا ہے, ملکی مفاد کے خلاف کام کرتا ہے, مذہبی انتہا پسندی کے خلاف آتا ہے, تو ان کو تو بالکل روک ٹوک کرنی چاہیے. ہاں, اگر جیسے میں نے کہا انفارمیٹیو خبر ہے, کریٹیوٹی ہے اور انٹرٹینمنٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں وسیع قلبی, وسیع نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. چلیں, بہت بہت شکریہ امین الحق صاحب, آپ سے تفصیلی گفتگو ادھار رہی, آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا. یقیناً جیسے کہ کہا صاحب نے, ان کو بھی احساس ہے کہ جی پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ علاج نہیں ہوتی, اور تخلیقی کام کے لیے یا لوگ جو ہیں اگر طنز و مزاح کرتے ہیں, یا وہ اگر احتجاج کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, تو اس پہ
قدغن نہیں لگنا چاہیے اور گلا نہیں گھوٹنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک اپنا انداز ہے چلنے کا. عامر ضیاء کو جو ہے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.